अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मज़हर इकबाल, लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चनियोट। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो मिसाक लखनऊ के इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स, मिसाक लखनऊ के अहम पॉइंट्स, मिसाक लखनऊ के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इस पर जो क्रिटिसिज्म हुआ यानी इसके फ़ायदे नुकसानात और इस पर जो तनकीद की गई मुसलमानों और हिंदुओं की तरफ से, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मिसाक लखनऊ 1916 के साल में दोनों जमातों की कमेटियां तजावीज़ मुरतब करती रहीं। मिस्टर जनाद दोनों के दरमियान पुल का काम देते थे। नवंबर 1916 में दोनों कमेटियों का मुश्तरका इजलास सुरेंद्र नाथ बनर्जी की सदारत में हुआ। दोनों कौमों के नुमाइंदों ने फ़ाहम व तफ़हीम की फ़िज़ा में मामला तय किए और एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसके बारे में तय किया गया कि दिसंबर में होने वाले सालाना इजलासों में दोनों जमातें इसकी तौसीक करें, जो कमेटियों ने तैयार की थी। सैयद हसन रियाज अपनी किताब पाकिस्तान नागुज़ीर था में कहते हैं, बेशक लखनऊ पैक्ट मिस्टर जना की मामला फहमी, उलझे हुए मामलात को सुलझाने की सलाहियत और बदगुमान फ़रीक़ों के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम की काबिलियत का एक ऐसा शाहकार थे कि बस एक ही दफ़ा ज़हूर में आ सका। चौधरी मोहम्मद अली अपनी किताब ज़हूर पाकिस्तान में लिखते हैं, मिसाक लखनऊ की ये बड़ी खूबी थी कि आइनी मसाइल पर एक ऐसा समझौता हो गया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों कौमें मुत्तफ़िक हो गईं। तो जो मिसाक लखनऊ के अहम पॉइंट्स, मेन फीचर्स थे, वो कुछ जो है वो यूँ थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली यानी मरकज़ी असम्बली, मरकज़ी की लेजिस्लेटिव कौंसल के अरकान मुंतखब किए जाएँ और 1/3 अरकान नामज़दों। अरकान की कुल तादाद 150 हो जिन्हें 5 साल के लिए रुकनियत दी जाए और 1/3 अरकान मुसलमान हों। सूबाई असम्बलियाँ, हर सूबे में एक सूबाई लेजिस्लेटिव कौंसल बनाई जाए जो 1/5 मुंतखब और 1/3 अरकान नामज़द करदा अरकान पर मुश्तमिल हो। बड़े सूबों में अरकान की तादाद कम अज़ कम 25% और छोटे सूबों में 50 से 75% तक हो। हर असम्बली की मियाद 5 साल हो। हर सूबे में मुसलमानों के लिए अलग नशिस्तों का तयन और एक फार्मूला के तहत किया जाए। सूबा और मुस्लिम नुमाइंदगी, मुआहदे में तमाम सूबों में मुस्लिम नशिस्तों की तादाद का वाज़ेह तयन कर दिया गया। मसलन पंजाब में मुस्लिम आबादी 55% और नशिस्तें 50%। इसी तरह बंगाल में आबादी 53% यानी 53% और नशिस्तें जो है वो 43% रखी गई। बाकी सूबों में भी आबादी के लिहाज से मुसलमानों के लिए नशिस्तें मुकर्रर की गईं। मुसलमान सिर्फ पंजाब और बंगाल में अक्सरियत में थे, लेकिन मुआहदे की रूह से सूबाई असम्बलियों में इनकी अक्सरियत अक़लियत में बदल गई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जुदागाना इंतखाबात, मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात हक़ नियाबत को तस्लीम किया गया और मुस्लिम नशिस्तों के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने और वोट डालने का अख्तियार सिर्फ मुसलमानों को हासिल हुआ। ये हक़ इससे पेशतर मंटो मार्ले इस्लाहात में हुकूमत भी तस्लीम कर चुकी थी। वीटो का अख्तियार, अगर ऐवान में कोई ऐसा मुसवदा कानून पेश हो जो किसी भी फ़िरके के कुल अरकान की 3/4 अक्सरियत पसंद ना करती हो तो इसे ऐसे मुसवदे पर गौर नहीं किया जाएगा। ये लफ्ज़ मुस्लिम अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश किया गया। इस तरह अक़लियत को भी किसी मुसवदे पर वीटो के इस्तेमाल का अख्तियार मिल गया। सूबाई असम्बलियों के मालियाती अख्तियारात, सूबाई असम्बली के मालियाती अख्तियारात में इजाफ़ा किया जाए। इनकी पेशगी मंजूरी के बगैर कोई महसूल आयद ना किया जाए। इंतज़ामिया सालाना बजट तैयार करके असम्बली के सामने तौसीक के लिए पेश करे। आमदन और अखराजात के मामले में असम्बली को मुकम्मल अख्तियारात हों। सूबाई असम्बली के इंतज़ामी अख्तियारात, इंतज़ामी अमूर में भी सूबाई असम्बली के अमल दखल को बढ़ा दिया गया। इसे नज़्म व नस्क और इंतज़ामी शोबों पर कंट्रोल का हक़ दिया गया। सूबाई असम्बली इंतज़ामी अमूर में जो करारदाद मंजूर कर ले, इंतज़ामिया इन पर पूरी तरह अमल दरामद करे। अलबत्ता गवर्नर को ऐसी करारदाद के सिलसिले में हक़ इस्तरदाद हासिल हो।
مرکزی اسمبلی کی حیثیت: مرکزی لیجسلیٹو کو داخلی امور میں مداخلت، انتظامیہ کی رہنمائی، ٹیکسوں کے نفاذ اور اخراجات کی منظوری کے اختیارات ہوں، البتہ وہ خارجہ امور میں بین الاقوامی معاملات، دفاعی امور اور سیاسی امور میں دخل دینے کی مجاز نہ ہو۔ بین الصوبائی امور پر مرکزی اسمبلی نگرانی کرے، سالانہ بجٹ منظور کرے اور قراردادوں کے ذریعے رہنمائی کرے۔ مرکزی انتظامیہ: مرکز میں انتظامیہ کا سربراہ گورنر جنرل، جسے تاج برطانیہ کی طرف سے تعینات کیا جائے گا۔ اس کی مدد کے لیے ایک انتظامی کونسل تشکیل پائے گی جس کے آدھے ارکان کا تعلق برصغیر سے ہو۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کی تنخواہ برطانوی خزانے سے دی جائے، صوبوں کو کافی حد تک داخلی خود مختاری دی جائے، باقی ماندہ اختیارات مرکز کو حاصل ہوں اور وہ صوبائی حکومتوں پر عمومی نگرانی تک اختیارات رکھتا ہو۔ صوبائی انتظامیہ: صوبہ کا سربراہ گورنر ہو جسے تاج برطانیہ کی طرف سے مقرر کیا جائے۔ گورنر عموماً انڈین سول سروس سے متعلق نہ رہا ہو۔ گورنر کی مدد کے لیے ایک انتظامی کونسل بنائی جائے جس کے نصف سے زیادہ ارکان کا تعلق برصغیر سے ہو۔ عدلیہ کی انتظامیہ سے علیحدگی: ہر صوبے میں تمام عدالتوں کو ہائی کورٹ کے ماتحت کر دیا جائے اور عدلیہ کو ہر سطح پر انتظامیہ سے الگ کر دیا جائے۔ کسی انتظامی عہدیدار کے پاس عدالتی اختیارات نہ ہوں۔ ٹیکنیشنز: فوج، تار، کرنسی، افیون، ریلوے اور نمک کے متعلق محصولات یعنی جو ٹیکس ہے کا اختیار مرکز کے پاس رہے۔ ان کے علاوہ تمام شعبوں اور مالیاتی امور پر صوبوں کا کنٹرول ہو۔ ہر صوبہ مرکز کو مقررہ مقدار میں فنڈز مہیا کرے تاکہ مرکزی امور کو چلایا جا سکے۔ ویٹیج کا اصول: معاہدہ لکھنؤ میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مختلف اسمبلیوں میں ویٹیج کا اصول تسلیم کیا گیا۔ ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو اور مسلم اکثریتی صوبوں میں ہندوؤں کو تناسب سے زیادہ نشستیں دینے کا فیصلہ ہوا۔ اس معاہدے پر بہت سارے جو ہے وہ تنقید بھی کی گئی، تبصرے بھی کیے گئے۔ اس کے فائدے بھی ہوئے، نقصانات بھی ہوئے۔ اس کے جو فوائد ہوئے وہ کچھ یوں ہیں کہ ہندوؤں نے کانگریس کی معرفت مسلمانوں کا حق جداگانہ تسلیم کر لیا، جس کی بڑی وجہ سختی سے مخالفت وہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ سی پی اور پنجاب کے صوبوں میں جہاں اس کا اطلاق نہیں ہوا تھا وہاں بھی وہ لاگو ہو گیا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ 1924 کے بعد ہندو جو ہے وہ اس سے پھر گئے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے جو جداگانہ انتخابات کا حق تھا جس سے کانگریس اور ہندو ہر وقت ڈینائی کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، اس کو انہوں نے مان لیا۔ بنگال میں منٹو مارلے اصلاحات کے تحت مسلمانوں کو اپنی آبادی کے حوالے سے صرف 10% نمائندگی ملی تھی۔ میثاق لکھنؤ کے تحت اس کو 40% نمائندگی ملی، جو زبردست اضافہ اور سب سے بڑا فائدہ تھا جو کسی مسلم صوبے کو حاصل ہوا۔ پنجاب اور سی پی میں بھی مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق مل گیا۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مان لیا۔ اس سے اس کا یہ موقف غلط ثابت ہو گیا کہ وہ برصغیر کے تمام باشندوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ بعد میں جب کانگریس نے مسلم لیگ کی اس تسلیم شدہ حیثیت کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس سے خرابیاں پیدا ہوئیں۔ برصغیر میں مسلمانوں کی مجموعی آبادی 25% تھی، مگر مرکزی کونسل میں اس کو 1/3 نمائندگی ملی۔ ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے دگنی، 3 گنا اور 4 گنا زیادہ نمائندگی ملی۔ برصغیر میں مسلمانوں کے اپنے مذہبی اور ثقافتی مفادات کی بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ اس سمجھوتے سے مسلمانوں کے یہ مفادات محفوظ ہو گئے، کیونکہ مرکز اور صوبوں میں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں ہو سکتا تھا جس کی مخالف کونسلوں کے 3/4 مسلمان نمائندے مخالفت کریں گے۔ 1916 کے میثاق لکھنؤ نے وقتی طور پر مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا قائد اعظم محمد علی جناح کا سنہری خواب پورا کر دیا۔ مسلم لیگ نے عملی طور پر کانگریس کی چھوٹی بہن کی حیثیت قبول کر لی اور بڑی بہن کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ دونوں جماعتیں ایک ہی شہر میں ملی جلی تاریخوں میں اپنے جلسے منعقد کرتی تھیں اور برصغیر کے سیاسی مسئلے کے متعلق یکساں نقطہ نظر پیش کیا جاتا تھا۔ ہندو نیشنلزم اور مسلم نیشنلزم کے دائرے میں وقتی طور پر ایک ہی سمت میں بہنے لگے۔ قائد اعظم کانگریس اور مسلم لیگ کا یہ باہمی سمجھوتا قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے معاملہ فہمی، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت اور بدگمان فریقوں کے درمیان باہمی اتحاد اور تعاون کا جذبہ ابھارنے کا ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ اس سے ان کے ذاتی وقار میں اضافہ ہوا اور ان کو مسز سروجنی نائیڈو نے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب بھی دیا۔
ایک ہندو لیڈر مسٹر جیا کار لکھتے ہیں کہ میثاق لکھنؤ ہندو مسلم اتحاد اور کانگریس لیگ تعاون کی تحریک میں مسٹر جناح کی ایک بڑی ذاتی فتح تھی۔ گو کہ اس ایگریمنٹ کے بہت سارے فائدے بھی ہوئے لیکن اس کے نقصانات بھی ہوئے۔ میثاق لکھنؤ بظاہر مسلمانوں کے فائدے میں نظر آتا تھا لیکن اس سے فوری طور اور دو رس نقصانات بھی ہوئے۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو عددی اکثریت جو تھی ان کی ختم ہوگی اور وہ اس کے فوائد سے یکسر محروم ہو گئے۔ پنجاب میں ان کو آبادی کے 10ویں حصے سے اور بنگال میں 1/4 مسلمان آبادی کے حصے کی نمائندگی سے محروم ہونا پڑا۔ اس سے مسلم اکثریتی صوبوں میں غیر مسلموں کی سیاسی طاقت میں بڑا اضافہ ہوا اور مسلمان وزارت سازی میں ان کا تعاون حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں اسی محرومی کا اظہار ان الفاظ میں کیا: میثاق لکھنؤ ہندوستانی قومیت کے غلط نظریے پر طے پایا، اس نے مسلمانوں کو برصغیر میں سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے مواقع سے محروم کر دیا۔ ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو جو آبادی سے زیادہ نمائندگی ملی وہ عملی سیاست سے غیر مؤثر ثابت ہوئی۔ ان صوبوں میں ہندوؤں کو غالب اکثریت حاصل تھی۔ کسی صوبے میں اگر مسلمانوں کو 4% آبادی سے 15% اور 14% سے 30% نمائندگی مل گئی تو اس سے ہندوؤں کو اکثریت کے اختیارات پر کوئی اثر نہ پڑا، لیکن پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت غیروں کی محتاج ہو کر رہ گئی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے درمیان وقتی طور پر تو تعاون کی راہ ہموار ہو گئی، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان وقتی طور پر تو تعاون کی راہ ہموار ہو گئی، مگر یہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ سید نور احمد کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں: 1916 کے سمجھوتے نے وقتی طور پر مسٹر جناح کا خواب پورا کر دیا۔ پھر ہندوستان کی سیاست کا وہ دور آیا جب باہمی اتحاد اور تعاون کا یہ رجحان طریق خلافت یعنی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا، لیکن ہندو مسلم اتحاد کا یہ مختصر دور دو قوموں کے درمیان نئی اور طویل کشمکش کا پیش خیمہ بن گیا اور یہ کشمکش بالآخر ہندوستان کی تقسیم پر منتہج ہوئی۔ جہاں اس کے یہ فائدے اور نقصانات وہاں اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر تنقید کی جاتی ہے اور اس کے ایفیکٹس پر بھی جو بہت ڈسکشن کی جاتی ہے۔ تو جو اس پر کریٹیسزم کیا گیا اس بارے میں جو مختلف جو ہندو اور جو مسلمان رہنما تھے جنہوں نے اس پر تنقید کی وہ کچھ یوں اب جو ہے وہ ان کی اوپینین ہے۔ ڈاکٹر خالد بن سعید اپنی کتاب پاکستان دا فارمیٹیو فیز میں لکھتے ہیں کہ جناح واز دا پرنسپل آرکیٹیکٹ آف دا لکھنؤ پیکٹ اینڈ واز ہیلڈ ایز این ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ اور سروجنی نائیڈو نے اس عظیم کارکردگی پر قائد اعظم محمد علی جناح کو اور مسز سروجنی نائیڈو نے اس عظیم کارکردگی پر قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا۔ تاہم اس فیصلے پر تنقید کرنے والے جو تھے ان کی تعداد جو تھی وہ کم نہ تھی۔ سوامی شردانند ایک متعصب اور کٹر ہندو تھے۔ سوامی شردانند مدن موہن مالویہ نے اس معاہدے کو نامناسب کہتے ہوئے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اسے ہندوؤں کے مفاد کے منافی سمجھا۔ ہندو محاسبہ نے بھی اس معاہدے کو بالکل مسترد کر دیا۔ چودھری خلیق الزمان اپنی کتاب پاتھ وے ٹو پاکستان میں کہتے ہیں اس معاہدے کے بارے میں کہ معاہدے کو مسلم مفادات کے خلاف ثابت کرتے ہوئے ویٹیج کے اصول کا حوالہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سبب مسلمان بنگال اور پنجاب کے اکثریتی صوبوں میں اقلیت میں بدل دیے گئے، اور انہوں نے مزید لکھا کہ نمائندہ حکومتوں کے قیام کے لیے کوئی واضح تجاویز بھی تشکیل نہیں دی گئی تھی۔ علامہ محمد اقبال نے وقتی طور پر تو یہ کہا تھا کہ ہندو جو ہے وہ ڈنڈی مار گیا، لیکن عبد المجید سالک اپنی کتاب ذکر اقبال میں لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے معاہدے کی مخالفت میں بیان دیے۔ انہوں نے پنجاب اور بنگال میں نشستوں کی تقسیم کو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا اور صلح کے اصول پر تنقید کی۔ سید نور احمد اپنی کتاب مارشل لا سے مارشل لا تک میں لکھتے ہیں: معاہدہ لکھنؤ کو مسلم قومیت اور ہندو قومیت کے دو جدا جدا دھاروں کو ایک دھارے میں اکٹھا کرنے کی ایسی کوشش کا نام دیا ہے جو وقتی طور پر تو کامیاب ہوئی لیکن جلد ہی نئی اور لمبی باہمی کشمکش کا پیش خیمہ بن گئی جو آخرکار تقسیم برصغیر کی صورت میں ختم ہوئی۔ علی برادران جب معاہدے پر دستخط ہوئے تو تمام بڑے لیڈر مولانا حضرت مانی، علی برادران یعنی مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر
مولانا ظفر علی خان جیسے لیڈر جیل میں تھے، یعنی اتنے بڑے معاہدے کے لیے ان سے صلاح مشورہ بھی نہ کیا گیا۔ جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے معاہدے کی مخالفت شروع کر دی، کیونکہ وہ ہندو ذہن کا تجزیہ کر چکے تھے، اس لیے انہیں توقع نہ تھی کہ وہ خلوص نیت سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور ان کی ذہنیت کے بارے میں سید حسن ریاض اپنی کتاب پاکستان ناگزیر تھا میں لکھتے ہیں کہ ہندو مذہب کیسا ہی مبہم اور غیر معین ہو، مگر ہندو مذہب ہی کی بنا پر دنیا کی سب سے زیادہ متعصب قوم ہے۔ بنگال میں رد عمل صوبہ بنگال کے مسلمان رہنماؤں نے معاہدہ کرنا پسند کیا اور اس پر تنقید ہوتی رہی، حالانکہ اے کے فضل حق نے بنگال کی نمائندگی کرتے ہوئے معاہدے پر دستخط کیے۔ سید حسن ریاض پاکستان ناگزیر تھا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کی اصلیت کے بارے میں وہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اناد کا زہر تھا اور اس کا سبب مسلمانوں کا مسلمان ہونا ہے۔ لکھنؤ پیکٹ، جداگانہ انتخابات اور ویٹیج سے اس کا کوئی تعلق نہیں، البتہ یہ وہ تدبیریں ضرور تھیں جو مسلمانوں نے اس زہر سے بچنے کے لیے اختیار کی تھیں۔ اس معاہدہ لکھنؤ کی امپورٹنس وہ بھی بالکل اپنی جگہ ہے۔ معاہدہ لکھنؤ پر اگرچہ تنقید ہوئی، مگر مجموعی تاثر جو فوری طور پر ابھرا اور جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا، یہ قائد اعظم نے اپنی فہم و فراست، دوربینی اور سیاسی سمجھ بوجھ کا معاہدہ لکھنؤ کی صورت میں زبردست مظاہرہ کیا، اس لیے ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا گیا۔ اس معاہدے کی اہمیت کو بھی مختلف جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ چودھری محمد علی اپنی کتاب زور پاکستان میں لکھتے ہیں کہ میثاق لکھنؤ کی یہ بڑی خوبی تھی کہ آئینی مسائل پر ایک سمجھوتا جن پر ہندو اور مسلمان دونوں قومیں متفق ہو گئیں۔ مسلم لیگ کی حیثیت، معاہدہ لکھنؤ میں کانگریس نے اس معاہدے پر دستخط کر کے یہ بات تسلیم کر لی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور اس سے ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندوستان میں ایک علیحدہ قوم کے طور پر تسلیم کر لیا۔ جداگانہ انتخابات یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس، معاہدہ لکھنؤ میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے حق کو تسلیم کر لیا گیا، یعنی انہوں نے بالواسطہ طور پر مسلم قومیت کے جداگانہ تشخص کی توثیق کر دی۔ اس طرح جو منطقی نتائج مرتب ہوئے 1947 میں پاکستان کی تخلیق کا موجب بنے۔ اس معاہدے کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اس نے ہندو مسلم اتحاد کی ایسی فضا کر دی جس میں اگلے 10 سال تک انگریزوں کے خلاف زوردار تحریکیں چلتی رہیں، وہ تحریکیں جنہوں نے بر صغیر سے انگریزی اقتدار کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں، اور جس کی بدولت ہندو اور مسلم اتنے جرأت مند ہو گئے کہ انہوں نے مکمل آزادی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ مسلم لیگ نے پنجاب اور بنگال میں اپنی اکثریت کھو دی، اس بدلے میں 1/3 مسلم نشستیں مرکزی اسمبلی میں اور 3/4 مسلم ارکان کا حق استرداد اور جداگانہ انتخابات کا طریقہ کار حاصل کر کے مستقل فائدے حاصل کیے۔ اس طرح وقتی نقصان کے بدلے میں مسلمانوں نے مستقبل کے لیے فائدے حاصل کیے۔ مسلمانوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی نشستیں ضرور ہوں کہ اگر وہ کانگریس کے ساتھ جائیں تو حکومت کو نیچا دکھا سکیں، اور اگر حکومت کے ساتھ مل جائیں تو کانگریس کو بے بس کر سکیں۔ اس طرح دوستانہ فضا قائم ہو گئی، لیکن چند ہی سال کے بعد ایسے فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو علیحدہ ریاست کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاہدہ لکھنؤ نے پاکستان جانے والی شاہراہ کی نشاندہی کی، اور پھر جداگانہ انتخابات کے طریقے کو تسلیم کر کے کانگریس نے مسلمانوں کو جداگانہ قوم، ایک سیپریٹ نیشن کے طور پر مان لیا، اور یہ پاکستان کا منطقی جواز بن گیا۔ یوں جو میثاق لکھنؤ تھا وہ مسلم لیگ اور مسلمانوں کو پاکستان کی طرف لے گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کی کوئی اوپینین ہو وہ ضرور شیئر کریں۔ آپ کی اوپینین اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اپنے کویسچن جو ہے وہ ضرور ریز کریں۔ اس حوالے سے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔